Assalamu alaikum dear student. My name is Kalimullah. I am your bio teacher of class 8. This is lecture number 2 of unit number 2 of biology class 8. So dear student, today our topic is about example of biological method. So in lecture number 1 you have already studied about the biological method and their steps. So let's know with the help of an example that how a biologist can use the biological method steps for solving a biological problem. Example of biological method. Now we will see the different steps of biological method by looking at the history of biological problem related to the malaria. So biological method जो के different steps जो है वो biological problem के लिए किस तरह यूज़ हुए हैं और इनके हिस्ट्री को तारीख़ को पढ़ते हैं. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1. पहले ज़माने में 2000 ईयर एगो पहले क्या हुआ था कि एक बड़ा मसला बीमारी का पैदा हुआ था जिसका नाम था मलेरिया. सो व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया. ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था कि मलेरिया किस चीज़ से फैलती है, क्या वजह है मलेरिया लगने का. तो बायोलॉजिकल मेथड यूज़ हुआ था इसके लिए और उसके स्टेप नंबर 1 ऑब्ज़र्वेशन मुशाहिदे में ये चंद पीपल और फिजिशियन पहले ज़माने के चंद पीपल और फिजिशियन ने 2000 ईयर पहले क्या किया था, ऑब्ज़र्वेशन किए थे मलेरिया पे. So the people and physician in ancient time more than 2000 years ago had some observation on malaria. For example, the patient of this disease experienced recurring attack of chills and fever. जब ये बीमारी लगती है तो उस बीमार शख्स पे क्या होते हैं, चिल्स और फीवर के झटके आते हैं और अलामात होते हैं, यानी उसको कभी सर्दी कभी गर्मी लगती है और उसका बदन लरसता है. और इस मलेरिया को 2000 साल पहले लोग चिल्स एंड फीवर की बीमारी कहते थे. द डिजीज़ was more common among people who lived in low marshy areas. ये बीमारी जो थी ये बेटा उन लोगों में ज़्यादा थी जो कि कड़े हुए गंदा पानी के इलाकों के करीब रहते थे. और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, when some volunteer drank the water from marshes they did not develop malaria. Thus a new observation was made. The disease did not result from drinking the water of marshes. फिर बाद में पता चला जब बहुत से लोगों ने क्या किया था, इस पानी को इस गंदे पानी को पिया और उनको कुछ असर नहीं हुआ, यानी वो बीमार नहीं हो गए. तो ये पता चल गया कि मार्शेस प्लेसेस से या स्टैंडिंग वाटर से ये बीमारी नहीं लगती. Then they began thinking that stagnant water or marshy poisoned the air. फिर वो समझने लगे कि ये गंदा पानी हवा को गंदा करता है और ये हवा जब हम निगलते हैं तो उस गंदे हवा से हमें ये बीमारी लगती है. और इस when people breathe in this bad air they got malaria. और उन्होंने ये सोचा कि जब गंदा हवा ये ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं इसका, तो इनको ये बीमारी होती है. That is why they give the name malaria to this disease. और इस वजह से इस चिल और फीवर की बीमारी को नाम दिया गया मलेरिया. द इटालियन वर्ड मलेरिया जो है ये इटली के 2 वर्ड्स का मजमुआ है जिसका मतलब है माला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर. तो माला बेड को कहते हैं और एरिया एयर को कहते हैं. These observations did not help much for solving the problem. What is the cause of malaria?
اور یہ آبزرویشن کافی نہیں تھے، یہ مشاہدے کافی نہیں تھے۔ آبزرویشن کسے کہتے ہیں؟ نالج آف 5 سینسز کو، یعنی 5 حصوں سے ہمارے سامنے جو علم آتا ہے اس کو آبزرویشن کہتے ہیں۔ یعنی یہ آبزرویشن ملیریا کے اس پرابلم کو کے حل کے لیے کافی نہیں تھے۔ تو پھر 200 سال بعد 200 years later it was proved that many diseases are caused by microorganisms، اور جب 2000 سال بعد یا 200 سال بعد مائکروسکوپ بنا تو اس کی وجہ سے مائکرو آرگینزم لوگوں نے ڈسکور کیے، سائنٹسٹ اور بیالوجسٹوں نے ڈسکور کیے۔ اور لیوران 1878 میں ایک فرینچ فزیشین تھا، ایک میڈیکل ڈاکٹر تھا فرانس کا، اس نے کیا کیا، اس اولڈ آبزرویشن دیٹ سم ڈیزیزز آر کاز بائی مائکرو آرگینزم، اس کی سوچ کو لے کر اس نے کیا کیا، observation. Leveran studied the ancient observation and work. He observed the blood of malarial patient under microscope. اور اس نے ملیریل پیشنٹ کے بلڈ کو انڈر مائکروسکوپ آبزرو کیا. He noticed some microorganism in the blood. اور اس نے اس بلڈ میں، اس پیشنٹ ملیریا پیشنٹ کے بلڈ میں مائکرو آرگینزم کو کیا کیا، نوٹ کیا. He won the Nobel Prize for this discovery. اور اس ڈسکوری پہ اس کو ایک بڑا انعام، جو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، نوبل پرائز، اس کو مل گیا. 5 years later Leveran the same microorganism was observed in the blood of malarial patients. So 5 سال بعد پھر اور ملیریل پیشنٹ کے بلڈ میں بھی وہی جراثیم پایا گیا. اینڈ دیز مائکرو آرگینزم واز گیون اے نیم آف پلازموڈیم. اور پھر لیوران نے اس جراثیم کو نام دیا پلازموڈیم. پھر اسٹیپ 2 بایولوجیکل میتھڈ میں، اسٹیپ 2 اس مسئلے کے حل میں اسٹیپ 2 کس طرح اپلائی ہوتا ہے، تو ہائپوتھیسس اور ڈیڈکشن اس میں ہوتے ہیں. تو بیالوجسٹوں نے کیا کیا، پرانے زمانے کے بیالوجسٹوں نے ایک اندازتاً ایک کہاوت کہی، ایک فرضی بات کہی، ایک فرضی جواب دیا اس مسئلے کا، کہ بیالوجسٹ فردر بلٹ اپان دی اینشنٹ آبزرویشن اینڈ ڈسکوری دے ڈیولپ اے ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کسے کہتے ہیں؟ پاسبل آنسر یا ٹینٹیٹیو آنسر. پاسبل آنسر فرضی جواب کو، ایک فرضی مشورے کو، ایک ایجوکیٹڈ گیس کو ہائپوتھیسس کہتے ہیں. تو اس نے ایک فرضی بات کہی کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. ابھی تک یہ کنفرم نہیں تھا، لیکن ویسے اس نے ایک فرضی بات کہی کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. فار ٹیسٹنگ دی ہائپوتھیسس تھرو ایکسپیریمنٹ بیالوجسٹ میڈ اے ڈیڈکشن. ڈیڈکشن کسے کہتے ہیں؟ لاجیکل کنسیکوینسز کو، ذہن کی جوابات کو، کنفیوژن کو. یعنی ہم جب مسئلہ آتے تو ہم کہتے ہیں اف، اگر یہ ہوتا تو پھر اس طرح نہ ہوتا. تو یہ اگر اور پھر اسٹیٹمنٹ، یہ اف اور دین اسٹیٹمنٹ کو ڈیڈکشن کہتے ہیں سائنسی زبان میں. اور ڈیڈکشن کے بعد پھر سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ ایکسپیریمنٹ. اف پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا دین آل ملیریل پیشنٹ شوڈ ہیو پلازموڈیم ان دیئر بلڈ. اگر پلازموڈیم وجہ ہے ملیریا کا تو پھر تمام ملیریل پیشنٹ کے بلڈ میں پلازموڈیم ضرور پایا جائے گا. ان آرڈر ٹو ٹیسٹ. اب اسٹیپ 3 میں ایکسپیریمنٹ اور ریزلٹ. ایکسپیریمنٹ پھر کیا گیا. ایکسپیریمنٹ کس سے کہتے ہیں؟ ٹیسٹیبل نالج کو. اس کے ذریعے بیالوجسٹ ہائپوتھیسس، فرضی بات کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ان آرڈر ٹو ٹیسٹ دی ہائپوتھیسس پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا بیالوجسٹ کیری آؤٹ دی فالوئنگ ایکسپیریمنٹ. تو بیالوجسٹ نے فالوئنگ ایکسپیریمنٹ کو کیا کیا؟ کنڈکٹ کیا. اور انہوں نے کیا کیا؟ 100 ملیریل پیشنٹ کا بلڈ لیا اور 100 ہیلدی پرسن کا بلڈ لیا. یعنی 2 گروپ بنائے. ایک میں 100 ملیریل مریض کے خون سیمپل لیے گئے، اور دوسرے گروپ میں صحت مند بندوں کے کیا لیے گئے؟ خون سیمپل لیے گئے. تو ملیریل پیشنٹ کے گروپ کو ایکسپیریمنٹل گروپ، اور صحیح جو ہیلدی صحت مند لوگوں کے بلڈ گروپ کے گروپ کو کنٹرول گروپ
کہا گیا. کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ یہ دونوں ایکسپیریمنٹ کے لیے دو گروپ لیے جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کمپیئر کیا جائے. ایکسپیریمنٹل گروپ وہ ہوتا ہے جس میں خرابی ہوتی ہے اور کنٹرول گروپ وہ ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے. تو خراب گروپ کے سیمپل کو اس صحیح گروپ کے سیمپل کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تاکہ اس میں فرق نظر آئے. Result: it was observed that all the malarial patients had plasmodium in their blood, whereas the blood of healthy person was free from plasmodium. تو رزلٹ کیا آ گیا؟ جو ملیریل پیشنٹ تھے اس میں پلازموڈیم نظر آ گیا اور جو ہیلدی مین کے بلڈ گروپ تھے اس میں پلازموڈیم نہیں تھا. دیز ریزلٹ سپورٹڈ دی ہائپوتھیسس دیٹ پلازموڈیم از دا، اور انہوں نے اس فرضی بات کو صحیح قرار دیا گیا، اس کو سپورٹ کیا گیا. سو اٹ واز ٹیکن ایز دا سولوشن آف بایولوجیکل پرابلم. جو بایولوجیکل پرابلم 1 تھا، واٹ از دا کاز آف ملیریا، تو اس کا سلوشن بن گیا دیٹ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. تو بایولوجیکل میتھڈ کی وجہ سے بایولوجیکل پرابلم سالو ہو گیا. واٹ از بایولوجیکل پرابلم؟ the method which is used, the stepwise method which is used to solve a biological problem is called as biological method. تو اس طرح بایولوجیکل پرابلم 1 حل ہو گیا. اب بایولوجیکل پرابلم نمبر 2 پہ آ جائے. ہاؤ از پلازموڈیم ٹرانسمیٹڈ ٹو ہیومن بینگز. اب ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ کس طرح یہ پلازموڈیم، کون ہے جو یہ پلازموڈیم جراثیم ہیومن کے بلڈ میں ٹرانسمٹ کرتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے، لاتا ہے. تو یہ ایک دوسرا بایولوجیکل پرابلم تھا. تو اس کو بھی بایولوجیکل میتھڈ کے ذریعے حل کیا گیا اور اسٹیپ 1 میں آبزرویشن کی گئی. بیالوجسٹ ور ہیونگ دی فالوئنگ آبزرویشن. ملیریا از ایسوسیٹڈ ود مارشز. ملیریا جو ہے یہ مارش اسٹینڈنگ واٹر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ڈرنکنگ واٹر آف مارشز ڈڈ ناٹ کاز ملیریا. اور ڈرنکنگ آف واٹر سے یہ کاز نہیں ہوتا کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں نے یہ گندا پانی پیا تو اس کو بیماری نہیں لگی تھی. ان 1883 an American physician 1883 میں ایک امریکہ کا فزیشین تھا، میڈیکل ڈاکٹر تھا، البرٹ فریمین افریکینس کنگ. اس کا ایبریویٹڈ نام جو تھا AFA کنگ. لسٹڈ 20 more observation. اس نے 20 اور مشاہدے کیے. Some important observation of King were. یہ اکثر آتا ہے رائٹ دی آبزرویشن آف AFA King. یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے. تو یہ 3 اس 20 میں سے یہ 3 بہت اہم آبزرویشن ہے. People who slept in open places suffered from malaria more than the people who slept indoors. وہ لوگ زیادہ سفر ہوتے ملیریا جو صحنوں میں اوپن انوائرمنٹ میں سوتے ہیں اور ان میں کم ہوتا ہے جو کمروں کے اندر سوتے ہیں، انڈور سوتے ہیں. ایک اس کی یہ آبزرویشن. انڈیویژول ہو سلیپ نیئر اے اسموکی فائر یوزولی ڈڈ ناٹ گیٹ ملیریا. وہ لوگ جو دھوئیں والی آگ کے قریب سوتے ہیں یا دھوئیں کے قریب سوتے ہیں تو ان میں ملیریا نہیں ہوتی. People who use mosquito net suffered from malaria less than the ones who did not. اور ان لوگوں میں بھی ملیریا کم ہوتا ہے جو ماسکیٹو نیٹ یوز کرتے ہیں ان کی بجائے جو یوز نہیں کرتے. اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ 3 آبزرویشن لیوران کرتا ہے اور پھر اسٹیپ 2 ہائپوتھیسس اور ڈیڈکشن. ان آبزرویشن کے بنا پر AF کنگ ایک فرضی بات کہہ لیتا ہے، ایک فرضی جواب دیتا ہے اس بایولوجیکل پرابلم کے کویشچن کا. آن دی بیسس آف دیز آبزرویشن AFA کنگ suggested a hypothesis mosquito transmit plasmodium. In order to test the hypothesis, following deduction were made. تو ہائپوتھیسس فرض پیش کیا گیا اور پھر اس کی ہائپوتھیسس کے بنا پر ڈیڈکشن بنایا گیا. if mosquito transmit plasmodium then plasmodium should be present in mosquitoes. ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ایکسپیریمنٹ اینڈ ریزلٹ کیا گیا. تو
اس ہائپوتھیسس کے بنا پر، اس ڈیڈکشن کے بنا پر مختلف سائنٹسٹوں نے کیا کیا، ایکسپیریمنٹ کیا تاکہ اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ ہائپوتھیسس فیکنگ نے جو کہا ہے کہ پلازموڈیم ماسکیٹو ٹرانسمٹ پلازموڈیم اینڈ پلازموڈیم آر پریزنٹ ان ماسکیٹوز. تو رونالڈ روس ایک برٹش فزیشین تھا who worked in India in 1880 اور اس نے انڈیا میں 1880 میں کام کی. He performed an experiment to test the above deduction. He also received Nobel Prize for this work on the transmission. اور اس نے بھی، رونالڈ روس نے بھی نوبل پرائز جیتا تھا اور اس نے کام کیا ٹرانسمیشن آف پلازموڈیم کہ پلازموڈیم کون ٹرانسمٹ کرتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے ہیومن. He allowed female anopheles mosquito to bite a malarial patient. اس نے فیمیل انوفلیز ماسکیٹو کو چھوڑا تاکہ ایک انسان ملیریل پیشنٹ کو کاٹے. He killed the mosquito and found plasmodium multiplying in mosquito's stomach. اور اس نے دیکھا کہ پلازموڈیم جو ہے یہ ماسکیٹو کے سٹمک میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یعنی ڈبل ہو رہا ہے، یہ اور بھی پلازموڈیم اس میں بنا رہا ہے. He killed the mosquitoes and found in the next experiment he thought to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person. اور پھر دوسرے ایکسپیریمنٹ میں اس نے ایک ہیلدی مین کے پیچھے یہ ماسکیٹو جو پلازموڈیم رکھتا تھا چھوڑ دیا. اور اس طرح if the hypothesis was true the healthy person would have gotten a malaria. تو وہ ہیلدی مین کیا کیا، اس نے اس کو ملیریا لگ گیا. But he did not use human beings for such risky experiment. Rose performed his experiment again but used اور پھر اس نے جب یہ دیکھا کہ واقعی یہ پلازموڈیم ماسکیٹو ٹرانسمٹ کرتا ہے پلازموڈیم، تو یہ ایک خطرناک کام تھا. تو اس نے اس کو اسپیرو چڑیوں پہ شروع کیا، پرندوں پہ، اور ایک فیمیل کیولکس لیا اور اس کو ایک ملیریل پیشنٹس پہ چھوڑا. جب اس ماسکیٹو نے اس ملیریل پیشنٹ کا بلڈ سک کیا تو آفٹر ڈیتھ اس نے کیا کیا، اس ماسکیٹوز کو چھوڑا چڑیوں کے جال میں. اور چڑیوں کے جال میں جب اس نے چھوڑا تو اس نے دیکھا کہ چڑیوں کو ملیریا لگ گیا تھا. تو اس طرح ایکسپیریمنٹ آن ہیومن بینگز. In the end, the hypothesis was tested by experiment on human beings. In 1818, Italian biologists allowed Anopheles mosquito to bite a malarial patient. اور پھر 1898 میں ایٹالین بیالوجسٹ نے کیا کیا، ماسکیٹو کو چھوڑا اور اس نے ایک ہیلدی مین کو اس سے بائٹ کیا تو اس کو کیا لگ گیا، ملیریا لگ گیا. This person later became ill with malaria. In this way, it was confirmed that mosquito transmit. اور ان ٹیسٹ رونالڈوس کے اور ایٹالین بیالوجسٹ کے ان ایکسپیریمنٹ سے یہ اندازہ لگ گیا کہ ماسکیٹو ہی ہے جو ٹرانسمٹ کرتا ہے پلازموڈیم. اور اس طرح بایولوجیکل پرابلم نمبر 2 کا حل بھی بایولوجیکل میتھڈ سے پروف ہو گیا کہ who transmit plasmodium in human beings. So mosquitoes transmit plasmodium in human being. اور یہ ڈائیگرامیٹیکلی ریپریزنٹیشن ہے. یہ دیکھیں، انفیکٹڈ ریڈ بلڈ سیلز، سیکنڈ انفیکٹڈ ماسکیٹو، سیکنڈ انفیکٹڈ مین، فرسٹ انفیکٹڈ ماسکیٹو اور فرسٹ انفیکٹڈ مین. تو اس طرح کیا ہو گیا، ٹرانسمیشن آف پلازموڈیم ملیریا. تو ایک بندے سے جب یہ خون چوستا ہے ماسکیٹو دوسرے کو، اس طرح تیسرے کو، اور اس طرح سارے انسانوں میں ملیریا پھیل جاتا ہے. ایڈیز ماسکیٹوز ٹرانسمٹ وائرسز آف ڈینگی فیور ان ہیومن وائل انوفلیز ماسکیٹو ٹرانسمٹ پلازموڈیم. ایڈیز وہ ماسکیٹو ہے جو کہ ڈینگی فیور کا وائرس ٹرانسمٹ کرتے ہیں ہیومن میں. اور فیمیل انوفلیز ماسکیٹو ٹرانسمٹ پلازموڈیم ان ہیومن بینگ. اور فیمیل کیولکس یہ برڈز میں کیا کرتا ہے، ٹرانسمٹ پلازموڈیم. اور یہ بایولوجیکل میتھڈ کی کیا ہے، فلو شیٹ ہے. بایولوجیکل پرابلم، آبزرویشن اینڈ اسٹڈی آف بیک گراؤنڈ ریسرچ، ڈیولپمنٹ آف ہائپوتھیسز.
تو بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے سائنٹسٹ پہلے آبزرویشن کرتے ہیں، پھر ہائپوتھیسس کرتے ہیں، پھر ڈیڈکشن کرتے ہیں، پھر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ سے ریزلٹس آتے ہیں، وہ ریزلٹ سے کنکلوژن بنتا ہے، اور ڈیولپمنٹ آف نیو ہائپوتھیسس، جب ایک ہائپوتھیسس غلط کنسیڈر ہو جائے تو نیو ہائپوتھیسس بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کنکلوژن آتا ہے اینڈ رپورٹنگ اینڈ دی ریزلٹ، اور پھر لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ وش یو بیسٹ آف لک، دس از انف فار ٹوڈے، اللہ حافظ۔